أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان حامی بے کسان سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے صحبت صالحین کی برکتیں۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا کرے اور ایسی صحبت کہ جس صحبت سے رب ذوالجلال اور اس کا رسول ناراض ہوں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ایمان اور تقوی کے بعد بھی ایک چیز کو ضروری قرار دیا اور وہ چیز رب ذوالجلال کے نیک بندوں کی صحبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے مومنین، مومن بن جانے کے بعد اور متقی بن جانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد
इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, मुत्तकी बन जाओ। तो मुत्तकी बंदा तब बनता है जब नमाजी भी हो, रोज़ों की भी पाबंदी करे, हर अवामिर पे अमल करे, नवाही से बचे। जिन चीज़ों का रब्बे ज़ुल जलाल ने हुक्म दिया उन्हें बजा लाए, और जिनसे बचने का हुक्म दिया उनसे बचे, तब जाके वो मुत्तकी बनता है। तो मोमिन हो जाने के बाद भी और मुत्तकी हो जाने के बाद भी रब्बे ज़ुल जलाल ने इस चीज़ का हुक्म दिया। हालांकि ईमान के बाद और तक़वे के बाद अब आगे किसी चीज़ की हाजत नहीं रहती, लेकिन खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू फरमाता है कि ईमान ले आने के बाद और तक़वा इख्तियार करने के बाद भी एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो ये है वकूनू मअस सादिकीन, के सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा ने लिखा कि ईमान ले आने के बाद और तक़वा इख्तियार करने के बाद अल्लाह ने सच्चों की सोहबत इख्तियार करने का जो हुक्म दिया, तो इसकी एक वजह ये है कि ईमान लाना आसान है, मुत्तकी बन जाना आसान है, लेकिन ईमान और तक़वे को बचाना मुश्किल है। वो तक़वा बचता तब है, ईमान बचता तब है जब बंदा अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करता है। ईमान ले आए ये भी आसान है, फिर आगे मुत्तकी बन जाए ये भी आसान है, लेकिन इस तक़वे पर कायम रहे और इस तक़वे को महफूज रखे और दुनिया से अपना ईमान सलामत लेके जाए, ये चीज़ मुश्किल है। ये आसान तब होती है जब बंदा अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करता है। इसलिए इस आया करीमा में रब्बे ज़ुल जलाल ने ईमान के बाद और तक़वे के बाद अल्लाह फरमाते हैं वकूनू मअस सादिकीन, के सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि ईमान और तक़वे को जो चीज़ महफूज करती है वो अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत है। हज़ूर सय्यदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत ये तौहीद की असास है, तौहीद की जड़ है। बंदा मुवहिद तब बनता है जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, और गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह की मोहब्बत, अहलुल्लाह की मोहब्बत और उनकी सोहबत के बगैर बंदे को हासिल नहीं होती। अगर बंदा चाहता है कि वो अल्लाह का मुहिब बने, अल्लाह से मोहब्बत करे, तो उसे अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत हो, उनकी सोहबत इख्तियार करे, फिर उसे अल्लाह के मुहिब होने का मनसब मिलेगा। ईमान की दौलत और दौलत तक़वा को बचाना ये नहायत अहम मामला है। ईमान ले आना भी आसान है, मुत्तकी बन जाना भी आसान है, लेकिन ईमान की दौलत को बचाना और दौलत तक़वा को बचाना ये काम निहायत अहम है। और तन्हा बंदा अपने ईमान को और दौलत तक़वा को बचा नहीं सकता। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, तक़वा इतनी बड़ी दौलत है, आम दौलत भी जो रुपए पैसा है ये दौलत भी, बंदा अकेला हो तन्हाई वैसे कमजोरी है, बंदा इस दौलत को डाकुओं और चोरों से नहीं बचा सकता। आम दौलत को तो जो इतनी बड़ी दौलत है ईमान और तक़वा, उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन शैतान से वो किस तरह बचा सकता है? तो बचेगी तब जब बंदा अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार कर लेता है। इतना बड़ा नाम है इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े आलिम, लेकिन शैतान जिस वक्त भेष बदल के आया, एक बुजुर्ग की सूरत इख्तियार करके आके जिस वक्त इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह से ये सवाल किया कि अल्लाह के एक होने की तुम्हारे पास दलील क्या है? तुम एक अल्लाह की इबादत करते हो, क्या दलील है तुम्हारे पास अल्लाह के एक होने की? तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने
اللہ کے ایک ہونے کی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا، آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے دوسری بھی رد کر دی، پھر تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پہ دی۔ شیطان ایک ایک کر کے دلیل کو رد کرتا رہا، اس پہ اعتراض کرتا رہا۔ تو جس وقت آپ کے پیر و مرشد دور کسی جگہ پہ جب وضو کر رہے تھے تو آپ نے وہ لوٹا جس میں پانی تھا اسے دیوار پہ مار کے یہ کہا، اے فخر الدین رازی، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا عالم، مومن بھی، متقی بھی، پھر عالم بھی، لیکن ایمان تب بچا جب اللہ کے نیک بندے کی صحبت کو اختیار کیا۔ پیچھے اللہ کے نیک بندے کا، ان کے پیر و مرشد کا جب ہاتھ تھا تب یعنی اس مقام پر علم نہیں بچا سکا، اس مقام پر ان کا جو تقویٰ تھا وہ نہیں بچا سکا۔ اللہ کے نیک بندے کا قرب اور اس کی صحبت نے یہ ایمان بھی بچایا، تقویٰ بھی بچایا کہ اسے یوں کہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو شیطان کے حملوں سے بندہ بچتا تب ہے جب اسے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میسر ہو، ان کی نسبت میسر ہو، تو بڑے سے بڑا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک لمحے میں طے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے وہ سفر جو بندہ صدیوں میں طے نہیں کر سکتا، ایک لمحے میں طے ہوتا ہے، جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر سب سالہ طاعت بے ریا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے کی، اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت، صرف ایک لمحے کی صحبت، کہ اس کی صحبت میں بس بیٹھ جانا، آگے وہ جو بتائے، جو درس دے، جو تبلیغ کرے، اس پہ عمل کر کے جو برکتیں ملتی ہیں وہ معاملہ بھی بات کا ہے۔ صرف چلتے چلتے اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ کے وقت گزارنا، فرم اس ایک لمحے پہ اللہ اتنا کرم کرتا ہے اور اتنی برکتوں کا نزول کرتا ہے کہ دوسری طرف نیک بندہ 100 سالہ نفلی عبادت کرے جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ 100 سال نفل پڑھتا رہے، اسے وہ مقام نہیں ملتا جو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنے سے مل جاتا ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ ایک بندہ جو بڑی نفلی عبادت کرتا ہے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی بڑی کثرت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اسے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق نہیں، یعنی اسے وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کا یہ نظریہ ہے کہ صحبت میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ نفل پڑھے، تو نفلی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا، ان کے قرب میں جا کے نہیں بیٹھتا، یعنی اس کا کوئی پیر و مرشد نہیں، نفلی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اور ایک طرف اللہ کا نیک بندہ جو فرائض کی تو پابندی کرتا ہے لیکن نوافل اتنے نہیں پڑھتا، یعنی فرائض 5 وقت کی نماز تو پابندی سے پڑھتا لیکن نوافل کی کثرت نہیں، لیکن دوسری طرف اسے اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے، وہ ان کی صحبت بھی اختیار کرتا ہے، ان کے قرب میں بھی بیٹھتا ہے، ان کی باتیں بھی سنتا ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، یعنی اس نے اپنا کسی اللہ کے نیک بندے کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے اور اس سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اب بتائیں ان دونوں میں سے کس کا مقام زیادہ ہے؟ تو حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک وہ بندہ کہ جو اگرچہ نوافل کی کثرت نہیں کرتا، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس بندے کا مقام اس سے کہیں اونچا ہے جو صحبت اختیار نہیں کرتا نیک بندوں کی لیکن نوافل کے اندر کثرت کرتا ہے، اسے وہ مقام نہیں ملتا جو دوسرے بندوں کو اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے سے مل جاتا ہے۔
لیکن اس میں یہ بات خاص طور پہ کہ وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ شریعت کا پابند کہ جس کے قرب میں بیٹھنے سے واقعتاً رب ذوالجلال کا قرب بندے کو محسوس ہو۔ جس وقت صحابہ کرام علیہ الرضوان نے پوچھا تھا، میرے محبوب نے جب اولیاء کی عظمت کو بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا محبوب ہمیں کیسے پتا چلے کہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ نہیں کہ جو 6 ماہ نہائے نہ اور پاس بیٹھنے سے بدبو آئے اور جس کی ظاہری شکل و صورت بھی شریعت کے مطابق نہ ہو، 6 بندے اس نے اپنے بال اٹھانے کے لیے رکھے ہوں، ایسا بندہ نہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے فرمایا جسے دیکھو تو تمہیں رب یاد آئے، جس کے قرب میں بیٹھو تو تمہیں اللہ کا قرب میسر ہو، تمہیں پتا چلے نیکی کی طرف رغبت تمہیں ملے اور گناہ کی طرف تمہیں نفرت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو، نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن جس کے قرب میں بیٹھ کے بندہ وہ خود بھی گناہ کر رہا ہے اور گناہ لوگوں سے کروا بھی رہا ہے، فحاشی بریانی کی محفلیں سجا کے جو بندہ اس انداز میں بیٹھا ہے، یقیناً وہ بندہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، اللہ کا قرب ملے، نیکی کی طرف رغبت ہو، ورنہ جسے دیکھنے سے تمہارے دل کی کیفیت بدل جائے سمجھ لو یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، اسے اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا ہوا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یعنی قرآن کی آیات پڑھ کے کہ صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی بندے کو فائدہ بس اس کے عمل کا ہے، جو اس نے عمل کر لیا اسی کا فائدہ ہے، یعنی صحبت کی وجہ سے کوئی عظمت ملے دنیاوی لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے، ایسا نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ صحابی کی تعریف پہ غور کر لے تو اسے پتا چلے گا صحبت ذرے زمین کے ذرے سے اٹھا کے آسمان کا آفتاب بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی کی تعریف، اس صحابی کو جو عظمت احادیث میں جو آئی، قرآن میں آئی کہ دیگر لوگ اگر ہزاروں سال بھی عبادت میں گزارتے انہیں وہ مقام نہیں ملتا جو صحابی کو ایک لمحے میں مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ولایت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے پہ بندہ یعنی اسے درجے میں ترقی ہوتی ہے جتنا وہ اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے، جو وقت گزرے گا تم ولایت کے درجات میں ترقی ہوتی جائے گی۔ فرماتے ہیں صحابی کا مقام یہ ہے کہ ولایت کے 99 درجے وہ ایک لمحے میں حالت ایمان میں رسول اللہ کی صحبت اختیار کر کے طے کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 99 درجے، صرف ایک درجہ باقی ہے، باقی سارے درجے ایک لمحہ ابھی اسلام قبول کیا اور اسی لمحے محبوب کے چہرے پہ نظر پڑی، ان کی صحبت اختیار کی، اس ایک لمحے میں سارے درجے طے ہو گئے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں بعد والو تم کروڑوں مل جاؤ، میرے کسی صحابی کے قدم سے لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعد والے بہت پہاڑ جتنا سونا خیرات کریں اور میرا صحابی مٹھی پر جو خیرات کر دے اسے وہ مقام مل جاتا ہے جو بعد والوں کو بہت پہاڑ جتنا سونا خیرات کر کے نہیں ملتا۔ اب یہ عظمت صحابی کو جو ملی نماز کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، جہاد کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، اگرچہ صحابہ نے یہ کام بھی کیے ہیں لیکن صحابی کو جو عظمت ملی ہے دیگر افراد پہ بعد والوں پہ تو یہ صحبت مصطفیٰ کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اتنا نوازتی ہے تو جو میرے محبوب کے دین کے خادم ہیں اور ان کی امت کے اولیاء ہیں، علماء ہیں، یقیناً نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بعد والوں میں بھی یہ کمال آتا ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرے، اللہ دنیا میں بھی برکتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اس ایک چیز کو تو میرے محبوب نے خود بیان کیا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور فرمایا یہ والی
صرف میرے تک نہیں رہتی، آگے بھی متعدی ہوتی ہے۔ فرمایا مجھے دیکھا حالت ایمان میں، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یعنی اس کا نمازیں پڑھنا، حج، زکات، یہ سارے معاملات اس پہ جو اسے برکتیں ملنی ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ صرف حالت ایمان میں رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا یا کسی صحابی کی صحبت اختیار کر لی حالت ایمان میں، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس عمل پہ ہی ان پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحبت صالحین کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی بخاری مسلم کے حوالے سے موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مثال دے کے اچھی صحبت اور بری صحبت کی وضاحت کی کہ اچھی صحبت بندے کو کتنا نوازتی ہے اور بری صحبت بندے کو کتنا نقصان دیتی ہے۔ بندہ خود نیک ہے لیکن اس کا بیٹھنا اٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک نہیں، جو برے لوگ ہیں۔ بندہ کہے میں تو نیک ہوں، صرف میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہی ہوں، تو اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا؟ تو میرے محبوب نے مثال دے کے بیان کیا کہ ایک بندہ خود برا ہے لیکن چلتے چلتے نیکوں کی صحبت میں بیٹھے تو فائدہ کتنا ہے، اور ایک بندہ خود نیک ہے لیکن بروں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے تو نقصان کتنا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، فرمایا اچھی صحبت کی مثال یہ ہے کہ بندہ کسی نیک بندے کے پاس جا کے بیٹھے تو اس کی مثال نیک بندے کی یہ ہے کہ جس طرح کستوری کا اس نے بنڈل اٹھایا ہوا ہے، کستوری کا بنڈل اس نیک بندے نے، یعنی اس کے جو نیکی کی برکتیں ہیں اور اس کا جو فیضان ہے، اس کو میرے محبوب نے ایک حصی چیز کی ساتھ مثال دے کے اس کو بیان کیا کہ نیک بندے کی صحبت کو حصی مثال سے سمجھو کہ نیک بندے کی صحبت میں بیٹھو، تمہیں بظاہر پتہ نہیں چلے گا کہ تمہیں مل کیا رہا ہے، لیکن اس کو حصی مثال سے سمجھو کہ تم چلتے چلتے جب نیک بندے کے پاس جا کے بیٹھے تو وہ نیک بندہ یوں ہے جس طرح اس نے کستوری کا بنڈل اٹھایا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور برا بندہ اس کی مثال یوں ہے وَالسُّوءِ كَنَافِقِ الْقِيلِ، جس طرح لوہار کی بھٹی ہو۔ یہ برے بندے کے جو برے اعمال ہیں ان کو حصی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کے، لوہار کی بھٹی سے تشبیہ دے کے میرے محبوب نے وضاحت کی۔ فرمایا حامل المسک اما ان یخزیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبا، فرمایا جو نیک بندے کی صحبت میں تم جا کے بیٹھو اور اس کی مثال یوں ہے جس طرح اس نے کستوری کا بنڈل، کستوری اس نے اٹھائی ہوئی ہے، فرمایا اس کے پاس جا کے بیٹھو گے تو معاملہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا۔ جب جا کے بیٹھو گے تو وہ کستوری والا اتنا سخی ہے کہ تم پاس جا کے بیٹھے، اس نے اس کستوری میں سے تمہیں بھی عطا کر دی، توفیقاً تمہیں دے دی، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہ کیا، بغیر معاوضے کے دے دیا۔ اور اس کو صوفیاء نے اپنے انداز میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے قرب میں بندہ جا کے بیٹھے تو وہ فیض دینے کی قیمت طلب نہیں کرتے، بغیر قیمت لیے فیض دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ پہلی صورت کہ وہ کستوری یا تو تحفے میں دے دے گا، دوسری چیز تحفے میں نہ دے، وہ کہے دوں گا ضرور لیکن قیمت لگے گی، پہلے اس کی قیمت دو۔ تو صوفیہ کہتے ہیں اس کی مثال یوں ہے، کچھ اللہ کے اولیاء ایسے ہیں جو کہتے ہیں فیض ملے گا ضرور لیکن اس کی قیمت تم پہلے دو، پہلے تم یہ وظیفہ کرو، یہ چلا کاٹو، اتنے نوافل پڑھو، اتنا درود و سلام پڑھو، اتنی تسبیح کرو، پھر آنا
فیض ملے گا؟ فرمایا کچھ فیض دینے کی قیمت لیتے ہیں. تو میرے محبوب نے فرمایا یا تو وہ تمہیں تحفے میں دے گا کستوری، یا تم اس سے قیمت دے کے لے لو گے. اور تیسری چیز میرے محبوب نے بیان کی، فرمایا معاملہ پھر بھی فیض سے خالی نہیں. فرمایا تم نے خریدی بھی نہیں، اس نے تمہیں خود عطا بھی نہیں کی، لیکن کستوری والے کے پاس جا کے بیٹھو، خوشبو پہ تو پابندی نہیں ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھو گے ذہن معطر ضرور ہو جائے گا، خوشبو تمہیں ضرور پہنچے گی، خوشبو کا فیض تمہیں ضرور ملے گا. میرے محبوب فرماتے ہیں یہ نیک بندے کی صحبت کا کمال ہے کہ اس کی صحبت میں بندہ بس جا کے بیٹھ جائے تو معاملہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو فیض ویسے دے گا یا قیمت لے کے دے گا. اگر نہ ویسے دے، قیمت لے کے نہ دے، لیکن اس کے قرب میں بیٹھنے سے جو برکتیں اللہ اس پہ گرا رہا ہے، اس کے قرب کی وجہ سے برکتیں تمہیں بھی مل جائیں گی، صحبت کا فائدہ ضرور ہوگا. اور میرے محبوب نے فرمایا بری صحبت، برے بندے کی جو صحبت ہے، اس کا معاملہ دو ہاتھ سے خالی نہیں. مثال میرے محبوب نے دی یوں ہے، جس طرح لوہار کی بھٹی ہو جس میں وہ لوہا گرم کرتا ہے، آگ جل رہی ہوتی ہے، لوہا اس میں ڈالتا ہے اور اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں معاملہ دو ہاتھ سے خالی نہیں. اگر تم اس بندے کے پاس جا کے بیٹھو جس نے بھٹی کو گرم کیا ہوا ہے اور اس میں لوہا رکھا ہوا ہے، تو وہاں سے چنگاریاں اڑیں گی اور تمہارے قریب بیٹھنے سے وہ چنگاریاں تمہارے کپڑے کو جلا کے راکھ بنا دیں گی، اس میں سوراخ کر دیں گی، کپڑا جل جائے گا. فرمایا اگر چنگاریاں نہ بھی اڑیں، اگر تم پاس جا کے بیٹھو گے تو لوہا گرم کرنے کی وجہ سے جو اس سے بدبو آ رہی ہے وہ تمہارے دماغ تک ضرور پہنچ جائے گی. یعنی جو اس کی برائی کا نقصان ہے اس کی چنگاریاں تم تک بھی پہنچے گی. ایک بندہ شرابی ہے، تم کہو میں خود تو نہیں پیتا، صرف وہ میں اس کے پاس جا کے بس بیٹھتا ہوں، تو ایک دن ایسا آئے گا کبھی دل کرے گا کہ یہ اتنی پیتا ہے، میں دو گھونٹ پی لوں تو کیا ہوگا. اس گناہ میں تم خود بھی پڑ جاؤ گے. اگر نہیں تو وہ شراب کی جو بدبو ہے وہ تمہارے دماغ کو گندا ضرور کر دے گی. اس لیے برے بندے کی صحبت کا نقصان ضرور ہے اور اچھے بندے کی صحبت کی برکتیں ضرور ہیں. میرے محبوب نے اسی مثال لے کے اس حقیقت کو واضح کیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ کہا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں مل نہ لئیے گلے آن ہزاراں. سبحان اللہ. کہ کسی عطار عطر والے کی دکان پہ چلے جاؤ، اگر وہاں سے خوشبو نہ بھی خریدنی ہو تو جتنی دیر ٹھہرو گے دماغ معطر ضرور ہو جائے گا. کبھی چنبیلی کی خوشبو، کبھی گلاب کی خوشبو، کبھی کسی چیز کی خوشبو تمہارے دماغ کو معطر کرے گی. اگر تم اس سے نہ بھی خریدو دماغ معطر ضرور ہو جائے گا. اور فرمایا برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں جو ہے کچ کچ بئیے چنگا پین ہزاراں. جتنا مرضی اپنے کپڑوں کو بچا کے رکھو، کوئی نہ کوئی چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑے کو سوراخ اس میں کر دے گی، جلا دے گی. اس لیے اچھے بندے کی صحبت جو ہے، نیک بندے کی صحبت، اس کی برکتیں ضرور ملتی ہیں اور برے بندے کی صحبت کا نقصان بھی ضرور ہوتا ہے. اچھی صحبت سے بندے کو کس قدر حسن ملتا ہے اور اس کی زندگی میں کس قدر نکھار آتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان سعدی میں آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ مجھے مٹی سے خوشبو محسوس ہوئی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. تو کہتے میں نے مٹی سے مخاطب ہو کے اس سے پوچھا کہ تو مٹی ہے اور مٹی کی طبیعت نہیں کہ اس سے گلاب کی خوشبو آئے، تو تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو ذات کی مٹی، اور مٹی میں تو خوشبو نہیں ہوتی، پھر تیرے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ تو شیخ سعدی نے اس کو اپنے انداز میں لکھا،
کہتے ہیں بگفتہ من گلے نہ چیز بودم، کہتے ہیں مٹی نے آگے سے یہ جواب دیا، اس نے کہا میں ہوں تو مٹی، اور مٹی کی حیثیت یہ ہے کہ اس میں خوشبو نہیں آتی، میں کیچڑ ہوں، مٹی ہوں، لیکن مدت با گل نشستم، سبحان اس نے اللہ، کہا ہوں تو مٹی، واہ، لیکن خوشبو کا سبب یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ گلاب کے پھول کے قرب میں گزارے ہیں، سبحان اللہ، کچھ عرصہ میں گلاب کا جو پودا تھا اس کے قرب میں رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو کمال ہے جمال ہم نشین در من اثر کر، میرے اندر یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو میری نہیں، یہ خوشبو میرے اس دوست کا کمال ہے جس کی صحبت میں نے وقت گزارا ہے، میں تو مٹی ہوں، میرے اندر یہ کوئی کمال نہیں، جمال ہم نشی در من اثر کر، میرے اندر یہ جو کمال ہے یہ اس کا ہے جس کی صحبت میں رہی ہوں، وگرنہ من ہما حاکم کے ہستم، اگر اس کی صحبت مجھے نہ ملی ہوتی تو میرے اندر یہ کمال نہ آتا۔ یعنی شیخ سعدی کہتے ہیں مٹی میں بھی یہ خوشبو آئی، تھوڑا عرصہ گلاب کے قرب میں رہنے سے جب اس میں کمال آتا ہے تو اے انسان اللہ کے نیک بندوں صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے یقیناً تیرے کردار کے اندر بھی کمال آ جائے گا، اور کیا منتظر ہوگا، کوئی کہہ رہا ہوگا اے اللہ اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن میں نے تیرے اس نیک بندے کی صحبت میں وقت گزارا تھا جس کو تو نے جنت دے دی، میں بھی اس کے قرب میں رہا ہوں، اس کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے اس کا درس سنا، اس کی تبلیغ سنی، اس کے جو ہے محفل ذکر اور تبلیغ میں بیٹھا ہوں، اس کے قرب میں نے وقت گزارا ہے۔ اے اللہ جب تو اسے جنت دے رہا ہے تو میں بھی تو اس کے قرب میں وقت میں نے گزارا ہے، تو مجھے بھی جنت میں بھیج اس کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں صرف اس بندے کو جس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرماتا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، جب زمین پہ کسی جگہ اللہ کے نیک بندے صالحین کی محفل لگی ہوتی ہے اور ان صالحین کی محفل میں اگر کوئی ایسا بندہ جو بڑا گناہگار ہے چلتے چلتے آ کے وہ بھی بیٹھ جائے تو اسے صحبت کی وجہ سے کمال ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال کے کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی یہ ہے وہ آسمان سے اترتے ہیں زمین پہ آتے ہیں اور زمین پہ اللہ کے نیک بندوں کی محفل کہاں کہاں لگی ہے، کہاں اللہ کے نیک بندے صالحین اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ان محافل کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں چلتے چلتے جب انہیں کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے تو ایک فرشتہ سب کو پکار کے کہتا ہے سارے آ جاؤ، ہم جس محفل کو تلاش کر رہے تھے وہ محفل یہاں لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، وہ سارے اس محفل میں آتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں آ کے اس محفل کو اپنے رحمت والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب تک محفل لگی رہتی ہے فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، رحمت والے پروں سے اس محفل کو ڈھانپے رکھتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حدیث بڑی طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ زمین پہ گئے تھے، تیرے ذکر کی محفل کے کہاں زمین پہ تیرے نیک بندے بیٹھ کے تجھے یاد کر رہے ہیں، ہم نے یہ محفلیں تلاش کی، ہمیں ایک محفل مل گئی، ہم نے جب تک محفل رہی ہم نے رحمت کے پروں سے انہیں ڈھانپے رکھا۔ تو رب ذوالجلال سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، پھر بھی فرشتوں سے سوال کرتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ میرے وہ نیک بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرشتوں بتاؤ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟
فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میری جنت جس کا وہ سوال کر رہے تھے میرے بندوں نے میری جنت دیکھی بھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھی نہیں۔ فرشتوں بتاؤ اگر وہ دیکھ لے تو پھر ان کی طلب کیسی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ابھی دیکھی نہیں تو طلب کا یہ حال ہے، دیکھ لیں تو پھر تو سب کچھ بھول ہی جائیں اور بیٹھے تیری جنت کو بس طلب کرتے رہے۔ ابھی صرف سنا ہے کہ جنت ایسی ہے، اس کی جھلک نہیں دیکھی، دیکھ لیں تو ان کی اس سے بھی بڑھ کے حالت ہو۔ فرشتوں مجھے بتاؤ وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگتے تھے؟ اے اللہ وہ تیرے بندے تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ انہوں نے وہ جہنم دیکھی بھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھی نہیں، لیکن اگر دیکھ لے تو ان پہ خوف کی جو کیفیت ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہو جیسے ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں۔ ابھی دیکھی نہیں تو یہ حال ہے کہ جسم کے کانپتے ہیں جہنم کے خوف سے، اور وہ اللہ تیرے خوف سے، تیرے جہنم کے خوف سے وہ آنسو بہاتے ہیں اور ہر وقت پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ میرے رب پوچھتا ہے اے فرشتوں وہ کس چیز کو مجھ سے طلب کرتے تھے؟ اے اللہ ہیں وہ تیرے نیک بندے لیکن پھر بھی وہ تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ قد غفرت لہم، میں نے ان کی مغفرت فرما دی، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ جس چیز کو وہ طلب کر رہے ہیں وہ عطا کر دی، جس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں جہنم سے اس سے میں نے پناہ دے دی۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ قد غفرت لہم، میں نے ان کو بخش دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کی مغفرت تو سمجھ میں آتی ہے، ان کو جنت دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اے اللہ ان کے ساتھ ایک بندہ ایسا بھی تھا یا ربی فیہم فلان عبد خطاء، اے اللہ ان میں تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا تھا عبد خطاء، مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب یہ جو بڑا پاپی تھا، بڑا گناہگار، وہ گھر سے تیرے ذکر کی محفل میں آنے کی نیت سے نہیں نکلا تھا، وہ تو آیا کسی اور کام تھا۔ اس نے دیکھا محفل لگی ہوئی ہے، وہ تو بس چلتے چلتے آ کے محفل میں بیٹھ گیا، نہ اس کی نیت تھی نہ اس کا ارادہ تھا۔ اے اللہ جو تیرے نیک بندے نیت سے محفل سجا کے بیٹھے ان کو تو بخشے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک وہ گناہگار بندہ جو محض چلتے چلتے سرے راہ آ کے محفل میں بیٹھا، اے اللہ کیا وہ بھی بخشا گیا؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے لہو غفرتو، سبحان اللہ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا، سبحان اللہ، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ فرشتوں میں اس کے گناہ نہیں دیکھ رہا، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میں گناہ نہیں دیکھ رہا، میں ان کا قرب دیکھ رہا ہوں۔ وہ بیٹھا کہاں ہے؟ اگرچہ گناہگار ہے، اس کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جن کے قرب میں آ کے بیٹھا ہے میرے نیک بندوں کی صحبت میں، ان کی صحبت میں کوئی بندہ آ کے بیٹھ جائے پھر فیض سے محروم رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ گناہگار ہے لیکن میں نے اپنے اولیاء کی صحبت کی وجہ سے ان کے قرب میں صرف وہ آ گیا ہے، اس سبب سے لہو غفرتو، میں نے اس کی مغفرت فرما کے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا معاملہ، عبد خطاء کا لفظ، یہ بہت بڑا گناہگار، اور فرشتوں نے حیرت سے پوچھا تعجب سے اللہ اتنا گناہگار کیا وہ بھی بخشا گیا؟ تو میرا رب فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، فرشتوں جن کے قرب میں بیٹھا ہے میں تو اپنے اولیاء کو دیکھ رہا ہوں، ان کی صحبت میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ برکتوں سے محروم نہیں رہتا، اگرچہ تھا گناہگار لیکن ان کے قرب میں بیٹھا، میں نے سارے گناہ معاف کر کے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے۔ صحبت صالحین کا جہاں دنیا میں فائدہ ہے وہاں اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے۔
نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام نسائی نے نسائی شریف کے اندر اس کو نقل کیا. میرے آقا فرماتے ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم. فرمایا میرے صحابہ دنیا میں کوئی بندہ اپنے حق کی وجہ سے اتنا نہیں جھگڑے گا جتنا قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کے لیے جھگڑیں گے. لفظوں پہ غور کرنا. فرمایا دنیا میں کوئی بندہ اپنا حق لینے کی وجہ سے اتنا نہیں جھگڑے گا, اتنا جھگڑا نہیں کرے گا, قیامت تک اس کی مثال نہیں ملے گی جتنا جھگڑا اللہ کے نیک بندے اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کریں گے. اور یہ جھگڑا محبت والا جھگڑا ہے جس کے انداز کو میرے محبوب نے بیان کیا. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو تو جنت دے دی, لیکن ان نیک بندوں کی صحبت میں جنہوں نے تھوڑا وقت بھی گزارا وہ کھڑے ہیں جنگلیوں کی صفوں میں. اب وہ نیک بندے اللہ سے جھگڑنے لگے اور میرے محبوب نے اس جھگڑے کی شدت بیان کرتے ہوئے فرمایا دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے کوئی اتنا نہیں جھگڑے گا جتنا وہ نیک بندے رب سے جھگڑیں گے. اب یہ اختیار بھی جھگڑے گا تو رب نے دیا ہے, رب کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی حرکت نہیں کرتا, لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے میرے بندوں کا میرے دربار میں مقام کتنا ہے. اور یہ جھگڑا بھی محبت والا ہے. جس طرح قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے کا ذکر کیا تو یہ جھگڑا انداز محبت ہے کہ اللہ کے نیک بندے کریں گے. اب وہ کیسا ہے یہ رب جانے یا رب کا محبوب جانے, لیکن لفظ حدیث کے مجادلہ کے لفظ ہیں. اب وہ کہیں گے کیا؟ وہ کہیں گے ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فادخلتهم النار. اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے وہ بھائی جو ہماری صحبت میں بیٹھا کرتے تھے, نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے, ذکر اذکار کو ہمارے پاس بیٹھ کے کرتے تھے. اے اللہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی, روزے ہمارے ساتھ رکھے, نیک کام ہمارے ساتھ کیے, ہماری صحبت میں بیٹھے, اے اللہ تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا. تجھے یہ انداز ہے جھگڑے کا. اب رب ذوالجلال کو اگر یہ جھگڑا پسند نہ ہو تو رب ذوالجلال انہیں ڈانٹ دے اور فرما دے تمہاری یہ حیثیت کیا ہے, ہمت کیسے ہوئی تمہارے اندر کہ تم مجھ سے پوچھو میں نے ان کو جہنم میں داخل کیوں کیا. یہ میری مرضی, میں جسے چاہوں جنت میں بھیجوں, جسے چاہوں جہنم میں بھیجوں, لیکن یہ اختیار بھی میرے رب کا دیا ہوا ہے. تبھی تو وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے, ہمارے ساتھ روزہ رکھنے والے اکٹھے جس مسجد میں نماز ہم پڑھتے تھے, یہ ہمارے نمازی بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. اللہ تم نے ان کو جہنم میں بھیج دیا تو میرا رب ان کے جھگڑے کو رد نہیں کرے گا. میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال ان سے فرمائے گا کہ میرے بندو جھگڑا نہ کرو, اذهبوا من عرفتم منهم, جاؤ ان صفوں میں دیکھو جس کو تم پہچانتے ہو ان کا ہاتھ پکڑو, اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. اذهبوا من عرفتم منهم, جاؤ ان میں سے دیکھو جس کو تم پہچانتے ہو, جس نے تمہارے ساتھ نماز پڑھی ہے, روزے رکھے ہیں, تمہاری صحبت اختیار کی ہے, جس کو پہچانتے ہو اس کو ہاتھ پکڑو, اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں یہ صالحین کی صحبت کی برکت ہے جو دنیا میں بھی بندے کو نوازتی ہے اور آخرت کے دن حشر کے میدان میں بھی بڑے سے بڑے گناہ معاف کر کے یہ صحبت بندے کو جنت دے دیتی ہے. اور حدیث کے اندر مسلم شریف کی حدیث میں صحبت تو صحبت رہی, اللہ کے نیک بندے کی صحبت اختیار کرنے کا, اس کے قرب میں جانے کا محض ایک بندے نے ارادہ کیا,
تھا اتنا بڑا گناہگار، ایک قتل نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 100 قتل کیے پہلی امتوں میں۔ پہلے 99 تھے، پھر آیا کسی بندے سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا قتل تو ایک کی معافی نہیں، تم نے 99 کیے۔ اس نے کہا غصہ آیا، اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کیا۔ اب پھر کسی نے کہا اگر چاہتے ہو تمہارا یہ گناہ معاف ہو تو فلاں علاقے میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، بس اب دیکھو معافی تو مانگنی ہے رب سے، اور رب تو وہاں بھی سنتا ہے جہاں وہ موجود تھا، جہاں وہاں سے بھی رب کو پکارتا، گناہ کی معافی مانگتا، رب تو وہاں بھی سن رہا تھا۔ لیکن کہا کہ اگر چاہتے ہو معافی ملے تو اس اللہ کے نیک بندے کی صحبت اختیار کرو، اس کے پاس چلے جا، گناہ معاف ہوگا۔ اب گھر سے نکلا، 100 بندوں کا قاتل ہے، چند قدم چلا، ادھر سے اسرائیل آ گئے، روح قبض کی، زندگی میں وفا نہ کی، وصال ہو گیا۔ اب جس وقت فوت ہوا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے۔ میرے محبوب فرماتے جھگڑا کرنے لگے آپس میں، جنتی کہنے لگے بندہ ہمارا ہے، ہم لے کے جائیں گے، جہنمی کہنے لگے دیکھو 100 بندوں کا قاتل ہے، قاتل ایک بندے کا بھی ہو اس کی معافی نہیں، اس نے تو 100 کیے ہیں، بندہ ہمارا ہے، کنفرم پکا، ہم لے کے جائیں گے۔ جنت والے کہتے ہیں اگرچہ گناہگار بڑا تھا لیکن یہ تو دیکھو جا کہاں رہا تھا، اللہ کے نیک بندے کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اس کے آگے سے نکلا۔ اب فیصلہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جھگڑا نہ کرو، زمین کی پیمائش کر لو، جہاں سے چلا ہے، جہاں مرا ہے اس جگہ کو بھی ناپو، اور جہاں فوت ہوا، جہاں جانا چاہتا تھا اس جگہ کی بھی پیمائش کرو۔ اگر جہاں جانا چاہتا ہے وہ فاصلہ کم ہے، زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے تو پھر جنتی ہے، اور اگر ابھی چند قدم چلا ہے، آگے بڑا لمبا سفر پڑا ہے تو پھر یہ بندہ جہنمی ہے۔ اب دیکھو میرے رب کے بخشنے کے انداز کیا کیا ہے، اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کرنا، اس پہ جو برکتیں ملتی ہیں، یہ تو مقام بڑا اونچا۔ ابھی صرف جانے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے، اور ان کی طرف جو چل کے آئے ان سے پیار کتنا ہے۔ اب دیکھو معاملہ اگر پیمائش ویسے ہوتی تو پھر تو جہنم والے جیت جاتے۔ میرے آقا فرماتے اللہ زمین کو حکم دیتا ہے زمین تو سکڑ جا، سبحان اللہ، زمین سکڑ گئی، آگے کا پیمائش کم ہو گئی، پیچھے کا فاصلہ زیادہ ہو گیا۔ جب ناپا گیا جنتی جیت گئے، اٹھا کے جنت میں لے گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے یہ انداز بیان کر کے فرمایا یہ ہے صالحین کی صحبت کی برکتیں، جب ان کی طرف جانے سے بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو تو یقیناً ان کے قرب میں بیٹھے اللہ پھر بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی ایسی صحبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی، وآخر دعوانا